बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान ने पार्टी के रहनुमाओं से और अरकान असम्बली से मशवरों का एक सिलसिला शुरू किया है और बताया ये जा रहा है कि वो असम्बली तोड़ने के बारे में मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, असल में मशवरे किस बात पर हो रहे हैं और उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है वो बताएंगे आपको। इसके अलावा एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब में किसी नए फार्मूले पर काम शुरू कर दिया गया है और कोई दरमियानी वज़ीर आला लाने का एक मंसूबा है जिस पर परवेज़ इलाही को भी एतमाद में लिया जा रहा है। और ये मंसूबा, ये स्कीम या तजवीज़ कामयाब होती है या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प मराहल पेश आए हैं। और ये दरमियानी वज़ीर आला क्या होगा इसके बारे में फिर ये है कि अरशद शरीफ के केस को किस तरह रियासत के ख़िलाफ़ एक नई साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ इदारे भी रियासत के ख़िलाफ़ इस साजिश में, या एक इदारा कह लें, दानिस्ता या नादानिस्ता मुलव्वस है और मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इससे अरशद शरीफ के लवाहिकीन को इंसाफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन PTI ने एक गंद डालने का पूरा प्लान कर लिया है जिसमें उनको कुछ बड़े ताकतवर अफराद की हमायत भी हासिल है। और ये हमारे 3 मरकज़ी मौज़ूआत हैं। इसके अलावा पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासत में कुछ तब्दीली के आसार है, मुख्तसर बात उस पर भी होगी। सारी फहरिस्त यह है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं से, अरकान असम्बली से और हाई कमान से मशवरे करने का अमल शुरू किया हुआ है। 3 दिन हो गए वो मशवरे कर रहे हैं, कल भी मशवरे जारी रहेंगे। बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि ये असम्बली तोड़ने के हवाले से मशवरे किए जा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि असम्बली तोड़ने का मामला अब इमरान खान के हाथ में रहा ही नहीं। तो जो मामला इमरान खान के हाथ में है ही नहीं, वो उस बारे में क्या मशवरे कर रहे हैं। असल में ज़्यादा ज़ोर इस बात पर हो रहा है, अरकान असम्बली के साथ जो मामलात हो रहे हैं वो अलग हैं, लेकिन जो हाई कमान और पार्टी रहनुमाओं के साथ मशवरे हो रहे हैं उनमें सरफहरिस्त जो बात हो रही है उसका खुलासा हम ये बयान कर सकते हैं कि हुनकी करी है। इसमें वो पूरी नफ़ा नुकसान की बैलेंस शीट इमरान खान ने अपने साथियों के आगे रखी है, कुछ साथियों ने उनके आगे रखी है कि जब इसकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इसने पहले अमरीकी साइफ़र वाला इशू उठाया, वो भी नाकाम हो गया। फिर इसने कौमी असम्बली के अंदर से इस्तीफ़े दिए, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हो, वो भी फ़लाप हो गया, बल्कि मामला न सिर्फ ये कि लटक गया बल्कि अरकान असम्बली जो इस्तीफ़ा दे चुके थे वो फिर ये इसरार करते हुए नज़र आया कि हमें वापस असम्बली में जाना चाहिए। उसके बाद इसने फिर 25 मई का लॉन्ग मार्च किया, वो बुरी तरह फ़लाप हुआ। फिर इसने ओल्ड मार्च शुरू किया, वो भी नाकाम हुआ। फिर कातलाना हमले का ड्रामा किया, वो भी नाकाम हुआ, कोई उससे हमबराबरी नहीं हो सकी। फिर इसने 26 नवंबर का जलसा किया इस्लामाबाद का, वो तो बहुत ही बड़ा एक सदमा था जो इमरान खान को सहना पड़ा, क्योंकि कहाँ ये है कि हम पिंडी में जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ हुकूमत को बहा कर ले जाएंगे, लेकिन बंदे ही इकट्ठे नहीं हुए। और फिर इस दौरान डेडलाइनें दी गई, वो आर्मी चीफ को तोसी देने का जो जाल इसने बुना था इमरान खान ने और बाजवा ने मिलकर, वो बुरी तरह फ़लाप हुआ। नवाज शरीफ ने उससे मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में जितनी धमकियां मिली वो भी सारी गायब हो गई। फिर इसने जनरल फैज़ को लगवाने के लिए जो कोशिश की थी वो तो पहले ही नाकाम हो गई। फिर जनरल आसिम मुनीर की तकर्री का रास्ता रोकने के लिए इसने कितना ज़ोर लगाया। अब ये झूठ बोल रहा है कि मुझे तो आसिम मुनीर को कोई इतराज़ नहीं, हालांकि कल ही परवेज़ इलाही ने परसों परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये आसिम मुनीर की तकर्री के ख़िलाफ़ था। और ये सारी चीज़ें नाकामी अपने अपने अल्फाज में उन्होंने सूरत हाल बयान की कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो पार्टी रहनुमाओं की एक अक्सरियत तो हम नहीं कह सकते, कुछ ने तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, कुछ ने राय दी और काबिल ज़िक्र धारा था जो तादाद में सबसे ज़्यादा था, उनकी राय ये थी कि हमें कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए, पंजाब असम्बली को तोड़ने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। ये ख्याल तो वैसे ही उनके दिल से खुद बहुत ही निकल गया है, जो चीज़ इनके बस में नहीं है वो उसके ख्याल को दिल में रखे या ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि कौमी असम्बली में वापस जाकर हुकूमत से मुज़ाकरात करनी चाहिए। और मुज़ाकरात किस बात पर? जून जुलाई में इलेक्शन की ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि पार्टी के अंदर से ये बात आई है कि ठीक है जून में इलेक्शन हो जाएं, लेकिन हमें हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि अगर हमने हुकूमत से मुज़ाकरात ना किए
وہ جون جولائی میں بھی الیکشن نہیں کرائے گی بلکہ اگست تک لے جائے گی۔ اور اس سلسلے میں فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی کوٹ کیا گیا اس اجلاس میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو 6 مہینے کی توسیع کا سوچ رہے ہیں اسمبلی کی مدت میں۔ 6 مہینے کی توسیع کا مطلب یہ ہے کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 2024 کے مارچ میں یہ اسمبلیاں توڑیں گے۔ تو یہ صورتحال ان کے لیے ایک بہت ہی پینفل ہے اور بہت ہی یعنی ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ تو پارٹی کے اجلاس میں رہنماؤں نے کہا کہ اس پر غور کیا جائے کہ حکومت سے مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات کے نتیجے میں یا مذاکرات سے پہلے جو شرط لگائی جاتی ہے اس کے طور پر اسمبلیوں میں واپسی کا رستہ ہموار کیا جائے، اور پھر اسمبلیوں میں واپس آیا جائے اور حکومت سے مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے حکومت سے یہ کہا جائے، ان تینوں کاموں سے پہلے حکومت کو ایک میسج دیا جائے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کوئی ایسا بیان دیں کہ جس کو ہم فوراً قبول کریں، یا یہ کہیں کہ ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر اس کے بعد مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے۔ اس پر بحث ہوئی، لیکن اس تجویز پر کوئی حتمی فیصلہ کل تک نہیں کیا گیا تھا۔ آج رات یا کل شاید اس بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے، یعنی کہ ہم نے کرنے ہیں یا کہ نہیں اپنی موجودہ پالیسی جاری رکھنی ہے، جو سوائے ناکامیوں کے اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ تو عمران خان ان اجلاسوں میں ڈپریشن کا شکار نظر آئے۔ یہ تو خیر آپ نے کئی اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا کہ عمران خان کے چہرے پر زیادہ سنجیدگی ہے، زیادہ وہ مایوسی ہے، زیادہ پریشانی کے آثار ہیں، اور ان کی آنکھوں کا رنگ بتا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں بے خوابی کا بھی شکار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس نیند آور دوائیوں کی کمی نہیں ہوتی، ڈاکٹر حضرات ان کو دستیاب ہوتے ہیں جو مختلف دوائیں تجویز کر کے انہیں بے خواب نہیں ہونے دیتے، لیکن پھر بھی ان کی راتیں اگر بے خواب گزر رہی ہیں یا جزوی طور پر نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو خاصی ٹینشن ہے۔ اور اس ٹینشن میں تازہ ترین اضافہ بھی میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کی سائیکی یہ ہے کہ وہ اپنا کتھارسس کرنے کے لیے، پارٹی لوگوں کو، ورکروں کو پرجوش رکھنے کے لیے کسی شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں گالی دینے کے لیے، اور پھر طرح طرح کی گالیاں اسے بنا بنا کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ڈرٹی ہیری کا نام ایک ایجاد کیا اور ایک حاضر سروس افسر کو گالیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب نواز شریف کو یا زرداری کو گالیاں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ اب زیادہ کارگر نہیں ہے، کیونکہ بہت گھسی پٹی بات ہو چکی ہے خود پارٹی لیڈروں کے لیے۔ وہ کب تک آخر یہ کہیں گے کہ نواز شریف 1200 لے گیا، کہ 1300 لے گیا، ایون فیلڈ پلاٹ اور چوری کا پیسہ، یہ کب تک چلے گا؟ تو اب انہوں نے ایک تو جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا، لیکن اس میں ان کو مزہ نہیں آیا، اس لیے کہ جنرل باجوہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک بدقسمتی کہہ لیجیے ایک سابق آرمی چیف کی، کہ اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں عمران خان کی طرف سے، دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو مزہ نہیں آ رہا کہ اکیلا گالیاں دیے جا رہا ہے اور دوسری پارٹیاں اس کا جواب نہیں دے رہی۔ مزہ تو تبھی آتا ہے نا کہ یہ گالی دے، وہ جواب دے، تو اس میں بھی مزہ نہیں آتا۔ اس کا ٹارگٹ تھا اب وہ جس افسر کو اس نے ڈرٹی ہیری کا نام دیا، اور پھر یہ ہے کہ ISI کی چیف ان کو بھی ہٹ کر رہا تھا یہ کچھ دنوں سے۔ تو تازہ ترین جو ٹینشن اسے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی طرف سے ایک واضح بالکل کلیئر کٹ میسج اس کو پہنچا دیا گیا ہے، عارف الوی کے ذریعے بھی اور دیگر ذرائع سے بھی، کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، لیکن ادارے کی عزت کے مسئلے پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اس مسئلے میں ہم سے عدم مداخلت کی توقع نہ کی جائے، اور ہم اس کا نوٹس لیں گے۔ اور فوج جب نوٹس لیتی ہے تو اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے۔ فوج کے نوٹس لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح آپ نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ جناب یہ حد تک کی عزت آپ نے کی ہے، اس الزام کو واپس لیں، ورنہ میں 10 ارب روپے کا جرمانہ کرنے کے لیے آپ کو نوٹس جاری کر لوں گا۔ تو یہ آخر میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، آپس میں معافی تلافی ہو کر وہ 10 ارب کی جو بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فوج کے نوٹس لینے کا مطلب عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فوج کے نوٹس لینے کا کیا مطلب ہے، کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے پھر پارٹی کو بھی ہدایت کر دی کہ یہ ڈرٹی ہیری وغیرہ کا لفظ جو ہے کسی پارٹی لیڈر کی زبان سے نہ آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل سے PTI کے لیڈروں کی حد تک کسی کی زبان سے یہ نام نہیں آ رہا۔ یہ ایک غلط اصطلاح جس کو ہم گالی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں دی جا رہی۔ اور اب جب یہ گالی نہیں دے گا تو ایک ڈپریشن کا لیول اور بڑھے گا، یہ سے اور بڑھ گیا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں پنجاب اسمبلی کے اندر ایک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پرویز الہی اسمبلیاں توڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ عمران خان نے اسے ایک پیغام پہنچایا تھا دھمکی آمیز
کہ اگر تم نے اسمبلی نہ توڑی تو پھر میرے ارکان اسمبلی استعفیٰ دے دیں گے اور حمایت واپس لے لیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوراً اپنا وزیر اعلیٰ لگا دے گی اور پھر تمہاری ایسی کی تیسی پھر جائے گی، یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو پرویز الہی ظاہر ہے کرپشن میں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن سیاست بھی وہ کرنا جانتا ہے۔ تو اس نے بیچ میں چودھری شجاعت کو بھی ڈالا، کچھ رابطے انڈائریکٹ زرداری صاحب سے بھی کیے، پھر زرداری صاحب کی چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی، اور پھر پرویز الہی نے ایک فارمولہ پیش کیا جس کو چودھری شجاعت کا یہ بیان تو آپ نے پڑھ لیا نا کہ ہماری پرویز الہی سے کبھی رستے الگ ہوئے ہی نہیں تھے، کبھی لڑائی ہوئی نہیں تھی۔ یہ ایک بڑا معنی خیز بیان تھا۔ اس بیان کا مطلب یہ تھا کہ بیچ میں جو کچھ ہوا اس پر مٹی پا دی گئی ہے اور ایک دوبارہ وہ متحد ہو گئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، یا قریب آ گئے ہیں یا مل کر کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو اس بیان سے تصدیق ہو گئی کہ ان کے درمیان وہ جو لڑائی تھی وہ نہیں رہی۔ اب فیصلہ پھر جو ہوگا چودھری خاندان کا وہ مل کر ہی ہوگا، اور اس میں چودھری شجاعت کی رائے کو بالادستی فوقیت حاصل ہوگی، کیونکہ پرویز الہی نے دیکھ لیا کہ چودھری شجاعت کو چھوڑ کر وہ مسلسل تب سے ٹینشن میں ہے۔ اب یہ نئی ٹینشن ہے کہ اگر عمران خان اس سے ارکان کی حمایت واپس لے لیتا ہے تو پھر تو یقینی مطلب ہے کہ وہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے گی، ان کے کسی آدمی کی حکومت آ جائے گی، اور پھر پرویز الہی خاندان کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک یہ درمیانی رستہ رکھا گیا ہے کہ جناب ایک ایسا وزیر اعلیٰ لایا جائے جو ہو تو بے شک نون لیگ کا یا کسی آزاد کو بنا دیں، لیکن وہ جو بھی ہو وہ پرویز الہی کے لیے قابل قبول ہو۔ اور ایسے لوگ آپ کے علم میں ہے کہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پرویز الہی کے لیے اچھا گوشہ رکھتے ہوں گے۔ مثلاً پی ٹی آئی کا جو موجودہ وزیر ہے راجہ بشارت، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ عمران خان کا جتنا وفادار ہے اس سے زیادہ وہ چودھریوں کا وفادار ہے وہ پی ٹی آئی میں، لیکن وفاداری اس کی عمران خان سے زیادہ ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہر پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں جو دوسری پارٹی کے لیے، دشمن پارٹی کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو مسلم لیگ بہت اچھا سمجھتی ہے، اور مسلم لیگ نون میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پیپلز پارٹی بہت اچھا سمجھتی ہے۔ تو اسی طرح نون لیگ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ڈیفینٹ بات ہے، پکی بات ہے کہ مسلم لیگ میں ایسے کئی رکن ہوں گے جن میں سے اگر کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے تو پرویز الہی کمفرٹیبل ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اس کی فیس سیونگ بھی ہوگی، یا پھر آزاد ارکان میں سے کوئی ایسا امیدوار منتخب کر لیا جائے جو وزیر اعلیٰ ہو۔ اب یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ پرویز الہی کی اس تجویز کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، لیکن آصف زرداری کی یہ تجویز نہ صرف مسلم لیگ نون نے مان لی ہے بلکہ جو آصف زرداری کے موقف کو درست قرار دیا ہے کہ حمزہ شہباز کو اگلا وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، کیونکہ حمزہ شہباز کو جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا تو اس سے مسلم لیگ کو دو نقصان پہنچے۔ ایک تو نواز شریف کا بیانیہ کمزور ہوا اور عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہوا کہ دیکھو ان کے لیے تو اقتدار ذاتی جاگیر ہے۔ شہباز شریف نے ادھر حلف اٹھایا، ادھر بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اتنی بڑی مسلم لیگ میں ان کو حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی شخص قابل اعتماد نہیں ملا۔ یہ ایک بلنڈر تھا جو شہباز شریف نے آتے ہی کیا، اس کی وجہ سے عوامی پرسیپشن، دوسرے صوبوں کو چھوڑیے وہاں تو پہلے ہی مسلم لیگ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت کم ہے۔ پنجاب میں بھی پنجاب کی مڈل کلاس میں، اربن کلاس میں اس بات کو بہت ہی برا محسوس کیا گیا اور اس سے مسلم لیگ کو نقصان پہنچا۔ دوسرا نقصان یہ پہنچا کہ حمزہ شہباز کے بارے میں اداروں کی رائے بھی اچھی نہیں تھی۔ اداروں سے مراد یہ نہیں کہ وہ حمزہ شہباز کو کرپٹ سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اتنا بڑا صوبہ نہیں چلا سکتے، یہ ناتجربہ کار ہیں، اور یہ سیاستدان نہیں ہے۔ اور سیاستدان تو واقعی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی وہ اپوزیشن کا پورا عرصہ جب پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے 3.5 سال، حمزہ شہباز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے، اور پھر اب جب ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی ہے تو تب بھی وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ مسلم لیگ کے دوسرے ایم پی ایز جو ہیں وہ اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ایکٹیو، لیکن حمزہ شہباز آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ کہ وہ سیاستدان ہی نہیں ہے۔ ایک سیاستدان ہوتا ہے تو وہ ناتجربہ کار ہو تب بھی اس کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ میں نے وزارت اعلیٰ کیسے چلانی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کن سے مشورہ لینا ہے اور کیا لائن اختیار کرنی ہے۔ شہباز شریف کی مثال کچھ لوگ دیتے ہیں کہ شہباز شریف بھی یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ناتجربہ کار تھے، لیکن
اس میں ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اوپر نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے، اور پنجاب کا نظم و نسق چلانے میں ان کا کردار شہباز شریف سے بڑھ کر تھا، یہاں تک کہ شہباز شریف کی پوری ٹریننگ ہو گئی بطور وزیر اعلیٰ کی، اور انہوں نے پھر کامیابی سے وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ اپنی چلائی۔ لیکن حمزہ شہباز کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ حکومت میں تجربہ تھا، نہ ہی اپوزیشن میں تجربہ تھا، نہ ہی سیاست میں ان کا کوئی تجربہ تھا، کیونکہ سیاست میں بھی وہ عملاً ہمیں اس پورے عرصے میں وہ سیاست سے لا تعلق نظر آئے ہیں۔ ان کے خیر ذاتی مسئلہ ہے، لا تعلق، اگر کوئی نہیں اتنی ایکٹیویٹی کر سکتا یا اس کا مزاج نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، لیکن پھر ایسے آدمی کو جب آپ ذمہ داری دیں گے تو پھر ہر ایک کی بھمیں اسکیں گی۔ یہی ہوا حمزہ شہباز کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر بھی ان کو پسند نہیں کی گیا۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوا کہ ان کی حکومت بڑی جلدی ختم ہو گئی، اور جب ختم ہو گئی تو کاف لیگ کے ارکان نے کوشش کے باوجود چودھری شجاعت کا ساتھ نہیں دیا بلکہ پرویز الہی کا ساتھ دیا۔ اگر حمزہ کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا جو وزیر اعلیٰ کے منصب کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا، اس کی ریپوٹیشن ہوتی، تو شاید بلکہ شاید سے زیادہ گمان یہ ہے کہ کاف لیگ کے ارکان چودھری شجاعت کی بات مان لیتے اور آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی۔ تو وہ اچھی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ انہوں نے حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنا کر غلطی کی، اور اسی چیز کی شورٹی پھر زرداری نے شجاعت کو دی کہ ٹھیک ہے، میں کم سے کم مسلم لیگ نون کی طرف سے مجھے جو یقین دلایا گیا ہے میں وہ یقین دہانی آپ کو کنوے کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حمزہ کو نہیں لائیں گے، کسی اور کو لائیں گے۔ تو اب کسی اور میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا انتخاب کیا جائے جس پر چودھری پرویز الہی کو اعتماد ہو۔ اچھا، یہاں آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، نکال کیجئے کہ ماضی کے 6 مہینوں میں کیا ہوا۔ عمران خان کا پورا زور تھا پرویز الہی پر، اس کے حلف اٹھانے سے پہلے بھی اور حلف اٹھانے کے بعد جو عمران خان نے پہلا میسج کیا اور بعد میں بھی جو اگلے دن ملاقات کی، سب میں عمران خان کا پورا فوکس اس بات پر تھا کہ مسلم لیگ نون والوں کو سبق سکھا دینا ہے، ان کی ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی آنے لگی تھی کہ اتنی لسٹیں بن گئیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 3-4 افراد کے خلاف کیسز ضرور ہوئے، اور زیادتی کی بات ہے، اور کچھ اور اقدامات بھی ہوئے، لیکن جس سکیل پر عمران خان کی ڈیمانڈ تھی اس کا 10واں حصہ بھی پرویز الہی نے نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ اسے آنے والے حالات کا اگر اندازہ نہیں تھا تو کم سے کم اس نے آنے والے حالات کے لیے کسی بھی قسم کے حالات کے امکان کے پیش نظر ایک گنجائش رکھی ہوئی تھی کہ تاکہ کل کو میں یہ کہہ سکوں کہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی لیکن اس سے زیادہ زیادتی میں نے نہیں کی۔ تو وہ ایک ریسیپروکل جو مسئلہ ہوتا ہے سیاست میں، وہ اس طرح کا چل رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر آپ مجھ سے میرا ذاتی خیال پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا کہ پرویز الہی کرمنل ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان جیسے شخص نے اسے کہہ دیا ہے، اس کا ماضی کا ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ وعدے توڑتا ہے، یہ قسمیں قرآن پر حلف بھی توڑ دیتا ہے، اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے نہیں بتا رہا، میں حالات کی خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ اس نقطے پر بات گھوم رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اگر پرویز الہی ایک طرف ہٹ جائیں اور ایک نیا وزیر اعلیٰ ایسا آئے جس کو کاف لیگ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تینوں کی حمایت حاصل ہو، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو، لیکن ایسا ہو کہ چودھری خاندان کی اس میں سے ہو، اور پھر کاف لیگ کے وزیر ان کے تناسب سے زیادہ رکھے جائیں۔ مثلاً کاف لیگ کے ٹوٹل 9 ارکان قومی پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ملا کر 10 ہو جاتے ہیں، تو ان 10 میں سے 6-7 کو وزارتیں دی جائے۔ اس طرح کی تجویز بھی چودھری شجاعت اور آصف زرداری کی ملاقات کے دوران رکھی گئی ہے۔ ناظرین، ارشد شریف کیس میں سپریم کورٹ نے حکومت کی وہ استدعا تو نہیں مانی جس میں اس نے حکومت نے کہا تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے اور تحقیقاتی کمیشن، وہ بات تو سپریم کورٹ نے نہیں مانی، لیکن عمران خان کی تجویز جو ہے اس پر فوراً عمل کیا۔ اور اس میں معنی خیز بات یہ ہے کہ یہ عمل کب ہوا؟ جب باجوہ ریٹائر ہو گئے اور فیض ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو اس پر لوگوں نے خیر بڑی حاشیہ رائی کی، کسی نے کہا کہ یہ اس میں نواز شریف کو پھنسا دیا جائے گا، اس میں پتہ نہیں وہ شاید باجوہ کو رگڑ دیا جائے گا کیونکہ باجوہ کے جانے کا انتظار کر رہے تھے اور باجوہ سے عمران بہت ناراض ہے تو عمران کی خوشی پوری کی جائے گی۔ ان کیا سرائی پر ہم کچھ نہیں بات کرتے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے
کہ وفاقی حکومت پر اعتماد نہیں ہے سپریم کورٹ کو، اس نے اس کی GIT بھی ریجیکٹ کر دی، اس کی رپورٹ بھی ریجیکٹ کر دی ہے، اور نئی GIT اس کے حکم پر بن رہی ہے۔ لیکن اس میں جو بڑا کام ڈالا گیا PTI کی طرف سے، اس میں عدلیہ کے ججوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ اس کھیل میں اگر شریک ہوتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا پاکستان کے لیے۔ اس میں باجوہ صاحب کا نام بھی ہے FIR میں، جو یہ اس کی ماں درج کرانا چاہتی، جو اس نے نام لیے ہیں عدالت کے سامنے، اس میں موجودہ آرمی چیف سمیت 6 حاضر سروس سینئر فوجی افسروں کے نام اس نے لیے ہیں کہ یہ اس میں ملوث ہیں۔ ظاہر ہے ارشد شریف کی والدہ صاحبہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، اس سے PTI استعمال کر لیے گند ڈالنے کے لیے یہ FIR درج نہیں ہو سکتی، لیکن جب عدالتی پروسیڈنگ میں یہ نام آئیں گے تو اس سے کیا پیغام جائے گا۔ اور سب کو پتہ ہے، جو اوپر کے سطح پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ قتل کس نے کروایا۔ یہ اس قتل میں باجوہ صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس قتل میں جن صاحب کا ہاتھ تھا ان کی طرف اشارہ PTI کے اپنے آدمی فیصل وابڈا صاحب کر چکے ہیں۔ نام انہوں نے بھی نہیں لیا، نام دوسرے بھی نہیں لیں گے، میں بھی نہیں لوں گا، لیکن فیصل وابڈا صاحب اشارہ کر چکے ہیں کہ ایک طاقتور فرد، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کرے ایسا معاملہ آگے چلے کہ وہ طاقتور فرد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ وہ باجوہ صاحب نہیں ہے، وہ کوئی اور صاحب ہے، جو صاحب ہے ان کا بس انہی کا نام آتا ہے۔ اور اس کیس میں یہ ARY کا جو مالک ہے سلمان اقبال، وہ بھی ملوث ہے، اس میں مراد سعید بھی ملوث ہے، جس کے پاس ارشد شریف کا لیپ ٹاپ پہنچا، کیسے پہنچا، یہ ایک بڑی معنی خیز بات ہے۔ تو اگر اس کیس کی تحقیقات غیر جانبدارانہ ذرائع سے کرائی گئی، جب بھی ہوئی، اور اس میں حکومت کو وسائل مہیا ہو گئے، رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو اس کیس کا کھرا عمران خان کی طرف جائے گا، ان کی پارٹی کی طرف جائے گا، ARY کے مالک کی طرف جائے گا، اور اس شخصیت کی طرف جائے گا جو ابھی تک موجود ہے اپنے عہدے پر۔ تو لیکن لگتا ہے کہ حکومت کو آزادانہ تحقیقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے اپنی مرضی کی GIT بنوانی ہے، اسی سے تحقیقات کرانی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ 2 کام ہوں گے، ایک تو یہ کیس گول ہو جائے گا، سلمان اقبال بھی بری ہو جائے گا، عمران خان بھی صاف نکل جائے گا، مراد سعید بھی صاف نکل جائے گا، یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جو 5-6 نام، ایک تو باجوہ صاحب کا ہے، لیکن جو باقی 6 نام ہیں وہ تو حاضر سروس جنرلوں کے اور بریگیڈیئرز کے اور کرنلز کے ہیں۔ تو وہ جب نام اس طرح ڈسکس ہوں گے، اور ظاہر ہے اگر اخبارات میں وہ نہیں بھی آتی کارروائی اس طرح، تو سوشل میڈیا پر تو آئے گی، تو اس سے ایک فساد کا رستہ پیدا ہوگا، ایک بحران کا رستہ پیدا ہوگا۔ لگتا مجھے یہ ہے کہ کچھ عناصر کی طرف سے کوشش یہ ہے کہ غیر سیاسی ہو جانے والی فوج کو اتنا مشتعل کیا جائے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکشن کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، عمران خان کے تمام ایڈونچرز کی طرح یہ بھی ناکام ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں صرف ان کی اس کوشش کی مذمت کر رہا ہوں جو یہ بہت شرمناک ہے اور بہت شرمناک ہے۔ ناظرین، آخر میں مختصر طور پر بلوچستان میں ایک سیاسی لیڈر نواب اسلم رئیسانی، جو پہلے گورنر تھے اور پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، وہ JUI میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اہم خبر ہے، لیکن اس اہم خبر کے ساتھ یہ اطلاع بھی میرے پاس ہے کہ پختونخوا سے کم 6-7 اہم سیاستدان اگلے چند دنوں میں JUI میں شامل ہونے والے ہیں۔ اسی طرح 1-2 اہم لیڈر بلوچستان کے بھی JUI میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو اس کے بعد JUI کی جو انتخابی اور سیاسی پوزیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ ناظرین، ایک خبر وہ آپ نے سن لی ہوگی کہ وہ فرا گوگی گینگ کا ایک کرمنل عمران ریاض، اس کو پھر ایئرپورٹ پر روک لیا گیا ہے۔ کسی کرمنل سرگرمیوں کی وجہ سے وہ ملک سے بھاگنا چاہتا تھا، اس سے پہلے بھی اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، ناکام رہا، اس وقت بھی اس کو روک دیا گیا، واپس بھیج دیا گیا۔ اب پھر یہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، تو اس کا بہت بڑا کرمنل ریکارڈ ہے کہ اس پر ہاتھ ڈالا جائے تو بہت ہی حیرت انگیز انکشافات سامنے آئیں گے، لیکن ظاہر عدلیہ وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالنے دے گی۔ فی الحال حکومت جو کر سکتی تھی اس نے یہی کیا کہ اس کو روک لیا۔ اس مسئلے پر پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے ساتھ اس کی جھڑپ بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ خبر سب سے پہلے مونس الہی نے بریک کی اپنے ٹویٹ میں نام لیے بغیر، جس پر عمران ریاض نے اس کو جوابی طور پر لتاڑا، پھر دونوں میں جواب الجواب ہوا۔ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم دونوں کو کرمنل سمجھتے ہیں، دونوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، دونوں نے اس ملک میں فساد برپا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن پوائنٹ آؤٹ صرف یہ کرنا تھا کہ عمران ریاض پر اداروں کی، حکومت کی نظر ہے، کیونکہ یہ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان
اور اینٹی ڈیموکریسی سرگرمیوں کے علاوہ یہ کرپٹ پریکٹسز میں بھی بہت زیادہ ملوث رہا ہے، اور اس کے کرپشن کی کہانیاں بہت عام ہیں۔ FBI کے پاس پورا ریکارڈ ہے، لیکن ان کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں مل رہی، انہیں خوف ہے عدلیہ کا، اور اس کی ورنہ تحقیقات ہو تو پتہ چل جائے کہ ایک آدمی جو کچھ عرصہ پہلے کوئی ڈھنگ کے جوتے بھی نہیں خرید سکتا تھا، آج وہ کھربوں روپے مالیت کی جائیدادوں کا مالک کیسے بن گیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔